अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आउं हाज़िर आहियां आता राजड़। नाज़रीन, असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में बि मुल्क अंदरि जेका महांगाई जी सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। कल्ह असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हायो हो पेट्रोलियम जा जेके अघ आहिनि, बिजली जा अघ, IMF जा जेके शर्त आहिनि। उन सां गॾो गॾु हिकिड़ी अहम ॻाल्हि त कल्ह इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो इजलास थियो। उन इजलास में इहो चयो वियो त IMF जूं जेके पॉलिसियूं हुयूं उन्हनि पारां जेको फ्रेमवर्क ॾिनो वियो पॉलिसियुनि बाबति, उन ते जेको अमल आहे उन ते इत्मीनान जो इज़हार कयो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी। ऐं उन मां लॻे इहो थो त इहे जेके बि क़दम खयां विया आहिनि उहे सभु IMF सां कर्ज़ जे मुआहिदे लाइ जेके शर्त हुआ उन्हनि जो पुराव कंदे इहे सभु क़दम खयां विया आहिनि हिन वक़्त ताईं। मूंखे जॉइन कयो आहे स्टूडियोज़ में जनाब एजाज़ अहमद साहब, जेके सीनियर सहाफ़ी आहिनि, CNBC सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे। असांखे थोरी देरि में जॉइन कंदा इस्लामाबाद जा सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक़ साजिद साहब। ऐं उन खां सवाइ असां टेलीफोन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान इकोनॉमी वॉच नाले तंज़ीम जे सदर डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल सां। एजाज़ साहब, आपका शुक्रिया, आप आए। सबसे पहले तो बात वही है, पेट्रोल और बिजली की जो कीमतें अभी बढ़ी हैं। मादी में हमने देखा कि जब भी इस तरह के कोई इकदाम होते थे कहा यह जाता था कि मिनी बजट हुकूमत ने पेश किया है, लेकिन इस वक्त तो जिस रफ्तार से मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं वो मिनी बजट तो नहीं लग रहा। लग तो यही रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का एक्चुअल बजट अब पेश हो रहा है बजट के बाद। देखें, ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त लगती है। आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत मुमताज़ कॉलम निगार हैं हसन निसार, उन्होंने ये दावा किया था हुकूमत के आने के पहले ही हफ्ते के उन्होंने ये पाकिस्तानियों से ये कहा था कि आज की कीमतें या पिछले महीने की कीमतें आप नोट कर लें और 3 महीने के बाद अशिया सरफ की कीमतें आप दोबारा देखिएगा। अब वो जो फ़र्क है दूध की कीमत पर ही अगर आप चले जाए तो सिर्फ पिछले 3 महीने में दूध की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ है। एक तो ये आम आदमी का घरेलू बजट बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। आटे की कीमत में 3 दफ़ा इजाफा हुआ है, चीनी की कीमत में 2 दफ़ा इजाफा हुआ है, पत्ती की कीमत में, दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। जो दाल 80 रुपये किलो थी अब वो 140 रुपये और सब्जियां खाने के लायक नहीं रही। सब्जियां कुव्वत ख़रीद में नहीं रही हमारी। दूसरा जो मेन जिसने हमारी नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जिसने अफेक्ट किया है वो देखिए कि जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी तो डॉलर जो है वो 82 रुपये से 85 रुपये पे गया था और फिर जब हुकूमत गई है तो 86 रुपये पर गया था। उसके बाद से डॉलर की कीमत ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हुई। पिछले 4 महीने में डॉलर की कीमत 12 रुपये बढ़ी। पिछले 4 दिन में पिछले 1 हफ्ते में माफ़ कीजिएगा जब से डॉलर स्टेट बैंक ने लिया है उसका नोटिस, उससे पहले के 4 दिनों में 1 रुपया रोज़, फिर एक दिन में 2 रुपये की कीमत बढ़ी और यूँ 4 रुपये का इजाफा हुआ। अब कोई हुकूमत, स्टेट बैंक के गवर्नर ये कहते हैं कि $2.5 करोड़ रोज़ाना इस मुल्क से बाहर जा रहा है, लेकिन इतने बड़े वाक़े की कोई तहकीकात नहीं हो रही। बिजली के हवाले से और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से आप देखिए कि कल जो वारदात की है वजारत पानी और बिजली ने या वज़ीर पानी और बिजली ने और ख़ुद वज़ीर आज़म के ऑफिस ने, अगर ये वारदात पिछली हुकूमत के ज़माने में हुई होती तो शायद अब तक 50 से 40-50 TV प्रोग्राम्स ही उस वारदात पर हो चुके होते। अदालत उज़्मा के अंदर हुकूमत ने खुद ये पेशकश की कि वो इस पर नज़रसानी के लिए तैयार हैं। अदालत ने भी एक, अगर मुझ पर तौहीन अदालत ना लगे तो उनकी एक कनामिस बात जजिस की नज़र भी आई कि उन्होंने हुकूमत को वो रास्ता दिखाने की कोशिश की कि आप नेपरा का टैरिफ जो है वो ले लें या ये इंक्रीज़ नेपरा की जानिब से कर लें। हुकूमत ने अदालत के अंदर ये यकीनदानी कराई कि वो टैरिफ को पर नज़रसानी करेंगे, बिजली की कीमतों में इजाफे को। बाहर आकर एक ब्यूरोक्रेट जो ख्वाजा आसिफ के साथ थे उनके मशवरे पर फिर ख्वाजा आसिफ ने मीडिया को आकर उससे दूसरी बात बताई, अंदर कुछ कहा, बाहर आकर ये कहा कि हम नज़रसानी करेंगे। फिर कल रात को उन्होंने कहा कि नज़रसानी नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन पे करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन पे नज़रसानी नहीं करेंगे, हम नोटिफिकेशन की कानूनी पोजीशन की वजाहत करेंगे। फिर कल रात को 10 बजे के बाद एक खबर पहले ये चलवाई गई, एक बहुत बड़े चैनल पर ये खबर चलवाई गई कि जी नोटिफिकेशन विड्रॉ किया जा रहा है। फिर उसके बाद PM ऑफिस ने उसकी तरदीद की कि नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ अबहाम दूर करने की हिदायत की गई है। तो सिर्फ ये जो पिछले चंद दिन के स्टेप्स हैं, आप देखिए कि जब इसहाक डार माजी में वज़ीर ख़जाना बने थे तो उस वक्त भी डॉलर का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा था, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी बने, बहुत सारी चीज़ें बनी। और एक बहुत अहम वफाकी वज़ीर जो इशारा शायद वज़ीर ख़जाना की तरफ ही जाता हो, उनके बेटे के बारे में ये कहा जाता है कि वो दुबई में सबसे महंगी फ़ेरारी इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं। बातचीत अपनी कंटिन्यू रखेंगे। पहले
پاکستان اکانومی واچ کے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب، ان سے بات چیت کر لیں، ٹیلی فون لائن پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ملک کی اس وقت معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم آپ کی مختلف رپورٹس بھی دیکھتے رہتے ہیں، کچھ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیر نے جو ہے وہ عوام کو پچھاڑ دیا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کے 4 ماہ کو؟ موجودہ حکومت کے 4 ماہ کو ایسے دیکھتے ہیں جناب کہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے، جس کے دلائل موجود ہیں، کہ یہ پچھلے 5 سال جو کچھ کہتے رہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے، اور اس کے لیے کوئی انہوں نے کارروائی اس طرح نہیں کی کہ وہ اپنی باتوں کو سچا کرتے۔ اور اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ شیطانی گٹھ جوڑ ہے، یہ ابلیسی سوچ کے حامل لوگوں کی شیطانی گٹھ جوڑ، چاہے حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، اور اس وقت تو حالت یہ ہے کہ تقریباً سارے ہی حکومت میں ہی ہیں۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جو پچھلے دور میں کہتے رہے کہ زرداری علی بابا 40 چور ہیں، تو انہوں نے ان کو انہوں نے اس حکومت نے پولوں کے ہار ڈال کے رخصت کیا، اور عوام کا اس سے بڑا کیا استحصال ہوگا جو انہوں نے کیا؟ اور انسانیت پر یقین رکھنے والا باصول شخص اس سے بڑا اور جھوٹ کیا بولے گا؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی نہیں ڈاکٹر صاحب، پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رپورٹس ہیں میڈیا کی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ریٹس کم ہوئے ہیں، ابھی حال ہی میں انڈیا نے بھی 3.5 روپے فی لیٹر کم کیا ہے ریٹ، ہمارے پاس ریٹ مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور حکومت کہہ رہا ہے کہ جو اوگرا کا فارمولہ ہے اسی پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، انہوں نے پہلے کہا تھا ہم کشکول توڑیں گے، ابھی انہوں نے دیگ اٹھا لی ہے، دیگ اٹھا لی ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے، کشکول توڑنے کا مطلب آئی ایم ایف کو نہیں آنا چاہیے تھا بیچ میں، اور اگر یہ اتنے ہی مجبور تھے انہوں نے بینکوں سے بعد میں قرضے لیے تو پہلے اپنے بینکوں سے قرضے لیتے، پہلے اپنے لوگوں کے پاس جاتے، پہلے اپنے جو ان کے باہر پیسے پڑے ہوئے بلینز آف ڈالرز اس کو پاکستان میں کم از کم لے ہی آتے، وہ تو کیا کچھ نہیں۔ اور آئی ایم ایف جس ملک میں بھی چلا گیا ہے، آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ وہ اس ملک کی معیشت کو برباد کر کے وہاں سے نکلتا ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ان کا اپنا ایک کام کرنے کا ہے، وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں، ہم اپنا کام غلط کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اکنامک مینیجر نہ پرانی گورنمنٹ میں تھے نہ ہی اس گورنمنٹ میں ہیں، اور نہ اکنامک مینیجر ہیں نہ فارن منسٹرز موجود ہیں، سب ایسے الٹ اپ کام چل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے جو شرائط طے کی تھی یہ تو انہی شرائط کے مطابق چل رہے ہیں، ان کو مجبوراً چلنا پڑے گا، اور ان کو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ماننی پڑیں گی، لیکن یہ چونکہ پیسے عوام کے ہیں تو عوام کو وہ شرائط بتانی چاہیے کہ وہ شرائط کیا ہیں، اور وہ شرائط میرا ذاتی خیال ہے کہ یہی ہے کہ پیسے کو روپے کو ماریں گے، روپے کو ڈی ویلیو کریں گے، اور ڈالر کو بڑھائیں گے، اور ڈالر کے اکٹھا کرنے والے اور اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے والے اور اس کو خریدنے والے اور باہر بھیجنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ تو نہیں ہو سکتے نا، یہی بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ نون میں ہو، چاہے وہ جیم میں ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو، چاہے وہ جس میں مرضی بیٹھے ہوں، یہی لوگ ہیں، اور انہوں نے آپس میں اکٹھ کر لیا ہے، اور اکٹھ کر کے غریبوں کا یہ بیڑا غرق کریں گے، چاہے وہ پیٹرول بم ہو، چاہے وہ بجلی کے بل ہوں، چاہے وہ سی این جی ہو، ان کے اندر ابھی ان کے سارے کاروباری، انہوں نے اپنا کاروبار شاید شفٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پاور پلانٹس لگانے ہیں، اور کسی نے ایل پی جی اور ایل این جی کے چکر میں پڑنا ہے، تو وہ اپنے اپنے جو فیوچر میں دیکھتے ہیں وہ کام چل رہا ہے، وہ اس کے مطابق بالکل ان کے ایجنڈے کے مطابق کام بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور یہ سارے اس میں کٹے ہیں، تو پیپلز پارٹی یا نواز شریف یا نون لیگ کا الگ بات نہیں، سب اس میں کٹے ہیں، غریب کو مارنے میں سارے ایک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی، یہ جو ڈالر کے مقابلے میں روپی ڈی ویلیو روز بروز ہو رہا ہے، دوسری طرف ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ ڈالر روزانہ جا رہے ہیں پاکستان سے باہر، تو یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے کہ روزانہ اتنی بڑی اماؤنٹ پاکستان سے باہر جائے؟ دیکھیں جی، یہ جتنے بھی پارٹیوں کے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ان کے اندر انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ڈالر تو یہ کروڑوں ڈالر کے حساب سے ڈالر تو یہی خرید سکتے ہیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہی خریدار ہیں، یہی باہر بھیجنے والے ہیں، یہی ذخیرہ اندوز، اور انہی کو فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے دوسرا فائدہ کس کو ہے؟ دوسرا فائدہ آئی ایم ایف کو، یا جو ان کے لینڈرز ہیں ان کو فائدہ ہے، یہ خود بھی فائدے اٹھا رہے ہیں اور ان کو بھی فائدے پہنچا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو عوام الناس ہے ان کے پاس جو تھوڑی بہت چھلکے میں جوس بچا ہوا ہے گنے کے، یہ وہ جوس بھی کشید کرنے کے چکر میں کہ وہ بھی نکال لیا جائے، اور قوم کو اس حالت میں کر دیا جائے کہ پہلے زرداری دور میں تو کم از کم لوگ روڈ پہ آتے تھے، کوئی ہنگامہ کرتا تھا، کوئی بات پہنچانے، اب تو وہ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ یہ کٹائی اتنی لگاتے ہیں کہ اس کے بعد بندہ پھر شاید اتنے قابل نہیں رہتا۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اس وقت جو ہے وہ عوام الناس کو یوم استغفار منانا چاہیے، جنہوں نے ووٹ ان کو دیے ہیں، سب کو ان کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور یہ اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ جیسے عوام الناس کو اگر آپ سنیں تو لوگ جیسے زرداری صاحب کے 2 سال بعد
मुशर्रफ को याद करते थे, अब लोग ज़रदारी साहब को याद करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस वक्त जो मुल्क में टैक्सेस का निज़ाम है, आपने देखा बजट में GST 1% बढ़ा दी गई और उसके बाद दूसरे जो शोबे हैं यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस ये हुकूमत बढ़ा रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो इसको कैसे देखेंगे आप? नहीं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि वो तो गवर्नमेंट ने कितना बढ़ा दिए। GST बेसिकली को डायरेक्ट टैक्स तो नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है ना लोगों से। हाँ जी, वो तो इसमें आप देखें कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि जो बच्चे मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं, आप अगर इस साल मेडिकल कॉलेजों में जो नेचुरली जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो 3, 4, 5 लाख रुपए फीस लेते हैं साल की, तो आप अगर खुद भी चेक कर लें, मैं तो उसका चश्मदीद गवाह हूँ कि एक बच्चे के फीस पर 27,500 रुपए का इन्होंने सीधा तो टैक्स लगा दिया। अब मुझे बताएं कि तालीम को सस्ता करना चाहिए था कि लोग अपने पेट काटते हैं, बच्चों का दूसरे बच्चों का पेट काट के एक बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना ही चाहता है या इंजीनियर बनाना ही चाहता है या किसी को MBA करवाना ही चाहता है और पढ़ाना चाहता है, तो इस पर आसानी पैदा करनी चाहिए थी। कॉलेज वालों को कहना चाहिए था भाई ये तुम 4 लाख रुपए ले, तुम 3 लाख करो, तुम हमको 20,000 रुपए टैक्स दो। उल्टा उन्होंने ट्रांसफर किया सीधा बच्चों के माँ बाप पर। और सेहत देखें तो हालत ये है कि जो दवाई इंडिया में मिलती है फर्ज करें 1100 रुपए की, यहाँ मिलती है 2600 रुपए की, और दवाई साज कंपनियां जो है वो हुकूमत से मिलके और अपने वो खेल के और दवाइयों की कीमत इस तरह बढ़ाती है कि 4 रुपए की गोली यहाँ 9 रुपए की बेचते हैं वो बड़े मजे के साथ, और लोगों को पहले डराते हैं फिर प्राइसेस हाई करते हैं मिल मिला के। तो जो चीजें जो जिस हुकूमत नाम किस चीज का है, ये कोई इत्तेफाक फाउंड्री की मिल तो नहीं चल रही ना, ये कोई टेक्सटाइल कंपनी को नहीं चला रहे, ये मुल्क चला रहे हैं, रियासत को के नज़म को चला रहे हैं। तो रियासत के नज़म को चलाने के लिए हुकूमती अहदेदारों का काम ये होता है कि वो शॉक अब्जॉर्बर बने। वो अगर बाहर से पेट्रोल महंगा भी मिलता है तो वो कोई ऐसे हरबे इख्तियार करें, ऐसे टेक्निक इख्तियार करें, ऐसी जगह से इंपोर्ट करें कि अवामुन नास को, छोटे जो गरीब लोग हैं उनके सर से चादर न उतारें, उनके सर से छत न उतारें, उनको रोटी करने वाला न छीनें। यहाँ तो हालत ये है कि किसी के बुजुर्ग हैं वो बगैर इलाज के ही दुनिया से रवाना हो रहे हैं और बच्चे दूध के लिए बिलक रहे हैं। और आप देखें अभी ट्रांसपोर्ट की आपने बात की तो आज ही की खबर में पढ़ रहा था कि पिंडी इस्लामाबाद की अखबार में कि लोकल जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं छोटे छोटे स्टॉपों पर 20% किराया बढ़ा दिया। आटे के ऊपर पता नहीं कितने फीसद आज मैं पढ़ रहा था वो बढ़ गया। तो ये आटा और ये बसों को कौन इस्तेमाल करता है? ये बड़े बड़े लोग तो इस्तेमाल नहीं करते, गरीब लोग करते हैं। अब हालत ये हो गई है मेरे भाई के शायद मजदूर अपनी मजदूरी की जगह पर भी नहीं पहुंच सकेगा, तो नहीं पहुंचेगा तो मजदूरी नहीं मिलेगी, नहीं करेगा। तो जब कोई मजदूरी नहीं करेगा उसके सामने इस तरह के वाकयात होंगे कि बाप बीमार है, माँ बीमार है और बच्चे भूखे हैं, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो कि इस मुल्क में हो रहा है, दहशतगर्दी। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब पाकिस्तान इकानमी वाज जा सदर आहिनि। जैसा असां ॻाल्हि ॿोल कई, टाइम त हिकिड़े ब्रेक था मोटूं, वरी असां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासूं। ईअं आउं तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो रहां, सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक़ साजिद साहब असांखे जॉइन कयो आहे पंहिंजे हिन प्रोग्राम में। सिद्दीक़ साहब खे भलीकार बि चऊं था ऐं हलूं था ब्रेक ते। नाज़रीन, प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार। सिद्दीक़ साहब, पहले तो आपको वेलकम भी कहते हैं और आप अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के बिलाखिर पहुंचे हमारे प्रोग्राम में। अभी हम बातचीत कर रहे थे जो मुल्क की माशी सूरत हाल है इस वक्त, ख़ास तौर पे गरीब आवाम का जो जीना दोभर कर दिया है गया है। तो बात यह है कि हुकूमत के तो इकदाम हमें नज़र आ रहे हैं, क्या कर रही है, पेट्रोलियम के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, बिजली कहाँ जा रही है, डॉलर कहाँ जा रहा है। अपोजिशन जो अभी 5 साल अपने पूरे करके अब अपोजिशन में आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, उनके साथ तहरीक इंसाफ भी है, MQM भी है। अपोजिशन के तरफ आपको क्या नज़र आ रहा है? उनको कोई फिक्र है कि अवाम के ऊपर ये पहाड़ गिराए जा रहे हैं, वो कुछ करने जा रही है अपोजिशन, या वो भी हुकूमत के साथ मिली हुई है जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया था राजर साहब। अपोजिशन की अगर मेजर जमातें हैं जिससे आप जिक्र कर रहे हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM, उसमें सबसे बड़ी जमात उस वक्त भी पीपल्स पार्टी है, साबिक़ हुक्मरान जमात भी है वो, और सेनेट में उनकी आप देखें कि अक्सरियत भी है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का रद्द-ए-अमल उन्हें इन कीमतों में इजाफे के ऊपर देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। एक तो सबसे बड़ा मसला यह है कि हुकूमत ने ये कीमतें उस वक्त बढ़ाई हैं जब सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास नहीं हो रहे, ख़त्म कर दिए गए पहले ही उससे, और अब इन्होंने तहरीक इल्तवा जो इस इशूज़ पे जमा करवाई है वो तो ज़ाहिर है अब जब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ही टेकअप होगी जो कि ईद के बाद होगा। अब सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन जमातों को लीड कर रहे हैं, उनका यही कहना है, वो कहते हैं जी देखें अगर अब हम हुकूमत को डीरेल करेंगे या इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ौरन तहरीक चलाएँगे तो फिर
عوام کہنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے جمہوریت کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور ان سے ہضم نہیں ہو رہی. حالانکہ 100 دن کا وقت ہو گیا. خود اپوزیشن نے کہا تھا, اپوزیشن لیڈر نے کہا تھا کہ ان کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو جانے دیں, اس کے بعد ان کے ہم پیچھے پڑیں گے. لیکن وہ بھی پیچھے نہیں پڑ رہے, بلکہ الٹا جو حکومت ہے وہ اپوزیشن کے پیچھے اس وقت پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سابق حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اب اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں, آج ہی انہوں نے یہ بات کی, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم حکومت میں آئے 2008 میں تو ہمیں بھی سابق صدر پرویز مشرف 427 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ دے کر گیا تھا, وہ ہم نے کلیئر کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے لوگوں کو, چلو لوڈ شیڈنگ تھی لیکن 1400 ارب روپے کی ہم نے سبسڈی بھی دی. یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 500, چلو ہمارے دور میں اگر 500 کا سرکولر ڈیٹ تھا انہوں نے پے کر دیا, اس کے باوجود 8 سے 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور روزانہ 1 ارب روپے کا جو گردشی قرضہ ہے وہ روزانہ بڑھ رہا ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھانا پڑ رہی ہیں. تو اب وہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں, اور اس سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ اس ساری صورتحال کا, حکومت ہو اپوزیشن وہ بیچارہ وہ عوام کے اوپر گر رہا ہے. اب دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا, سیدھی سی بات ہے کہ پنجاب میں گورنمنٹ تھی نون لیگ کی, یہاں پہ وفاق میں تھی گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی تھی, تو پنجاب میں لوگوں کو حکومتی سرپرستی میں, سرکاری سرپرستی میں سیدھی سی بات نکالا جاتا کہ احتجاج کرو وفاق کے خلاف کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے بہت زیادہ ہے. اب تو وہ بیچارے عوام بھی باہر نہیں نکلتے, وہ پنجاب کے جنہوں نے شیر کو ووٹ دیا تھا, اب تو شیر جو ہے وہ آٹا بجلی پانی ہر چیز کھایا جا رہا ہے. اور اس کا وہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کشکول کی بجائے دیگ ہوگی, دیگ میں تو جتنی چیزیں آپ ڈالتے جائیں گے پکتی جائیں گی. تو عوام کا بھی انہوں نے, وہ آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بجلی بڑی ہے, اور پھر انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کے بعد وزراء بھی اس چیز سے خوش نہیں ہیں, کہ انہوں نے ایک ہی دن بجلی اور تیل بڑھا دیا. اب آپ دیکھیں اوگرا والے ابھی تک کہہ رہے ہیں, کل ان کا سپریم کورٹ میں بھی بیان تھا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ قیمتوں کو مینٹین رکھیں یا اس میں جو 2 روپے کا اضافہ ہو اتنا وہ کر لیں, یہ 2 طرح کی رائے آئی, لیکن انہوں نے وہ ہماری رائے سے زیادہ قیمتیں بڑھا دی. اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ہولڈ کر لیا جاتا, ایک چیز کی قیمتیں بڑھا دی جاتی, چلو اس کو بات سمجھنے والی تھی. اب یہ جو سودا بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں میاں نواز شریف اینڈ کمپنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 200 جو یونٹس والے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, اضافہ نہیں ہوگا, وہ مستثنا ہوں گے. تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. لیکن آج تو جو اسحاق ڈار اور میاں صاحب کی ملاقات ہوئی اس میں تو 300 یونٹ تک انہوں نے وہ کرنے کی وہ بات ہو رہی ہے, وہ بھی صرف سپریم کورٹ کے ڈر سے کہ ہم اس کو وہاں پہ لے جائیں, کیونکہ اب یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے سپریم کورٹ کا جب تک وہ ڈنڈا نہ ہو, سیدھی سی بات ہے اس وقت تک وہ ہلتے نہیں ہیں. تو انہوں نے نوٹس لیا ہے, چلو تھوڑا بہت شاید عوام کو ریلیف مل جائے, لیکن وہ جو نظر یہی آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں یہ کوئی نہ کوئی اور راستہ آتا راجر صاحب نکال لیں گے. یہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. وہ ڈار صاحب بیٹھے ہیں, اور جب کہتے ہیں نا وہ آپ نے ڈالر کی بات کی, تو وہ یہ ایک بڑی مشہور بات ضرب المثل چلتی ہے کہ ڈالر اور ڈار یہ لازم و ملزوم ہے. جب ڈار آئے گا تو ڈالر لازمی طور پہ اوپر جائے گا. 2008 میں جب یہ آئے تھے تو اس وقت بھی ڈالر آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر قیمت گئی تھی, جب انہوں نے کہا کہ خزانہ خالی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تو ڈالر ایک دم شوٹ ہوا تھا. اور ابھی بھی انہوں نے آ کر یہیں رونا شروع کر دیا ہے, اور ڈالر آپ دیکھ لیں. یہ تو اب ڈار اور ڈالر کی درمیان کا کوئی چیز ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی. اعجاز صاحب, جو بات ابھی صدیق صاحب نے بھی کی, پہلے بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, عوام ظاہر مہنگائی ہے اور سارے جو یہ اثر ہو رہا ہے وہ نچلے طبقے پر ہو رہا ہے ان چیزوں کا. عوام کا ہے ہماری, عوام کا تو کوئی ہمیں رد عمل نظر نہیں آتا, قیادت نہیں ہے ایسی جو جس کے پیچھے لگ کے عوام باہر نکلے, یا کچھ اور آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بالکل خاموش جو ہے عوام, اس کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوگا؟ بات تھوڑی سی سخت ہے, معاف کیجیے گا, لیکن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے عوام ہے. صحیح. پاکستان میں اگر پاکستان کی آبادی اگر فرض کریں اس وقت 18 کروڑ ہے یا 20 کروڑ ہے, تو اس میں سے شاید 99% لوگ عوام کے بجائے دانشور ہیں. ان کو ساری دنیا کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے امریکہ ہمارا دشمن ہے, طالبان ہمارے دوست ہیں, عمران خان ہمارے قائد ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی حکومت ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے اور کیوں کرنے جا رہی ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کو ایک سائنٹیفک طریقے سے یہاں تک پہنچایا گیا ہے. آج کی جو کنڈیشنز ہیں, جو آج کے فیصلے ہیں, جو آج کی صورتحال ہے, ان کو ذرا ان فیصلوں کی روشنی میں ذرا 11 مئی کے انتخابات کو دیکھیں, 11 مئی کے انتخابات کے نتائج کو دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف 2 بڑی سیاسی قوتیں ہیں حکومت کے بعد, نون لیگ کے بعد اس وقت.
پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ کلیم رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی جماعت رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو گریجولی کچھ پیپلز پارٹی کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں اور جو پارٹی کے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا جاری رہتا ہے کرپشن کا اور مختلف الزامات کا، کبھی اس کو انڈین ایجنٹ کہا گیا، کیونکہ پنجاب میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت تھوڑا سا پرو اسلامک بھی ہے اور بہت زیادہ اینٹی انڈیا بھی ہے، کیونکہ پنجاب انڈیا سینٹرک ہے زیادہ تر۔ لیکن جب پنجاب کی قیادت بات کرتی ہے دوستی کی، تو پنجاب کی قیادت اب پنجاب کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، لیکن انڈیا کے اگینسٹ پھر بھی وہ رہتی ہے۔ اس سارے سینٹیمنٹ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں 6 سیٹیں پنجاب میں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں وہ جماعت ہے جو ہمیشہ، جب ہم نے دیکھا ایم آر ڈی کی تاریخ دیکھ لیں، اس سے پہلے جو بھٹو صاحب کے لیے تاریخ چلی تھی 77 سے لے کر اور 83 تک، وہ دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد بینظیر بھٹو کے حوالے سے جب بھی لانگ مارچ دیکھ لیں یا ٹرین مارچ دیکھ لیں، پنجاب کا خاص رول ہوتا تھا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی ایک بہت اپیل ہے، لیکن اس کو ابھی سیاست اور سیاسی انداز نہیں آئے اور تحریک چلانا اس کو ابھی نہیں آیا۔ تو اس وجہ سے دونوں جماعتوں کے اندر اب پنجاب میں تحریک چلانے کی ایبیلٹی نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون اس بات کو بخوبی سمجھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ دونوں جماعتیں نہیں چل پا رہی۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ مرکز میں آپ دیکھیے کہ آج اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کر ایک اجلاس ریکوزٹ بھی کر لیں تو ان کے پاس تو بندے پورے نہیں ہیں کورم پورا رکھنے کے لیے۔ اگر یہ ریکوزٹ کر بھی لیں تو کورم کو پورا رکھنا پھر ان کی ذمہ داری ہوگی، حکومت تو کورم توڑ دے گی۔ ایک تو اس کو ذرا سا اس سچویشن کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو اب آج یہ سمجھ آتا ہے کہ 11 مئی کے نتائج کیوں مینیج کیے گئے تھے اور کس طرح سے مینیج کیے گئے تھے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے اس بات کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف گئے تو اس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت کے یہ فیصلے، آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جب یہ حکومت آئی ہے تو اس وقت شہر کے بہت سارے رپورٹرز نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا اس کی تفصیلات دی تھیں، اخبارات میں بھی چھپی تھی، ٹی وی چینلز پر بھی آئی تھی۔ خود میرے چینل کے رپورٹر نے یہ مکمل معاہدہ جو اب جس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ اس وقت پیش کیا تھا، اپنی خبر میں دیا تھا، لیکن حکومت نے اس کو ڈینائی کیا تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف بھی یہ کہتا ہے کہ ہماری کنڈیشنز ہیں اور ہماری کنڈیشنز کو پوری طرح سے فلفل نہیں کیا جا رہا، لیکن مصدق ملک یہ بات کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو ہم نے پوری طرح مکمل نہیں کیا، تو حکومت اور آئی ایم ایف ایک سیم پیج پر ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ وہ ہے، لیکن ہم نے اکثر یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک بتا دیں جس نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں شرکت کی ہو اور وہ ترقی کی راہ پر چل پڑا ہو۔ وہ ہم ویسے تو بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تمام ادارے صرف پاکستان کو اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے تباہ کرنے پر تلے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جس ملک نے بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں شرکت کی ہے وہ اس مشکل سے نہیں نکل سکا ہے، لیکن اگر کوئی ملک آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکل گیا ہے اور اس نے انڈیپینڈنٹلی کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے تو وہ اس نے اپنی اقتصادی اور معاشی مشکلات پر بڑی حد تک قابو پایا ہے۔ 2 بڑی مثالیں اس کی موجود ہیں، ایک وینزویلا کی ہے اور ایک نائجیریا کی ہے۔ نائجیریا کی اکانومی جتنی ڈی گریڈ تھی یا جتنی ڈاؤن تھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں، جب وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلا ہے تو وہ اس میں 11% سے زیادہ کی بہتری آئی ہے۔ یہ تو اعجاز ہمارے پاس ابھی راستہ تو نہیں تھا نا کہ آئی ایم ایف کے پاس اگر نہ جاتا ملک تو پھر کہاں جاتے ہم؟ دیکھیے قمر زمان کائرہ نے حکومتی نمائندے کی اور اسحاق ڈار کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ پاور کمپنیز ہمارے ساتھ یہ نیگوشیٹ کری تھی کہ جو 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے آپ اس کی قسطیں کر لیں، اگر حکومت ان کی قسطیں کر لیتی، لیکن چونکہ ابھی بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خواجہ آصف پرائیویٹ محفلوں میں کہتے ہیں کہ سلمان شہباز سے پوچھئے وزارت پانی اور بجلی کے بارے میں، اور یا میاں منشا سے پوچھئے، میاں منشا کا جہاز استعمال ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کن لوگوں کے انٹرسٹ ہے۔ 500 ارب روپے پچھلے بجٹ میں سے دیے گئے، یعنی کہ جو بجٹ پچھلی حکومت نے پیش کیا تھا اس میں سے 500 ارب نکال کر یکمشت ادائیگی کر دی گئی پاور کمپنیز کو، اور اس کا بھی کوئی طے نہیں کیا گیا کہ کس کمپنی کو ڈیو شیئر ملا ہے۔ کمپنی سے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں لیا گیا تھا ان کے ڈیوز کا، اور اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ آڈٹ نہیں ہوا تھا۔ آپ اگر ان کے ساتھ قسط کر لیتے، آپ نے یہ 500 ارب دے کے ایک تو پچھلے بجٹ کا خسارہ 5% سے 9% پر لے گئے، 4% آپ نے خسارہ بڑھا دیا، اس طرح سے پھر آپ نے 62 ارب روپے نکالے یونیورسل فنڈ سے۔ اگر آپ نے یہ پیسے نکالنے ہی تھے تو آپ وہ 500 ارب روپے نکالتے، آپ وہ 62 ارب روپے نکالتے، اور جو آپ کی بچتیں ہیں یا انٹرنل بورنگ آپ کر رہے تھے تو اس سے آپ اکانومی میں فیڈ ان کرتے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے اقدامات کے نتیجے میں $2.5 کروڑ روزانہ نکل رہا ہے۔ $2.5 کروڑ کا کیا مطلب ہے؟ تقریباً 3.25 ارب روپے روزانہ۔
ایک مہینے میں اس کا مطلب ہے کہ 100 ارب روپے آپ کی اکانومی سے، جو آپ کی اکانومی کے اندر انویسٹ ہوئے تھے، وہ 100 ارب روپے نکل کے ملک سے باہر چلے گئے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور فارن انڈائریکٹ انویسٹمنٹ دونوں اس وقت ڈکلائن پر ہیں. پاکستان کے حالات کی وجہ سے، جو معاشی پالیسیاں خاص طور پر ان کی وجہ سے، اور جو آپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ایک چکر چلایا جس کا جو کسی نتیجے پر میرا خیال ہے نہیں پہنچے گا، اس کے نتیجے میں دونوں قسم کی انویسٹمنٹ آنا رکی ہوئی ہے. آپ کا جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے حکومت پاکستان سے تمام مراحت لیتا ہے اور اپنا پیسہ بنگلہ دیش جا کر انویسٹ کرتا ہے اور وہ اپنا پیسہ یہاں سے نکالتا ہے. پھر لمبی بات ہو جائے گی. میں اسی بات پہ پھر صدیق کے پاس بھی جانا چاہتا ہوں. صدیق، دیکھو کہیں کسی علاقے میں لائٹ نہیں ہے، کہیں کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، وہاں کے ہم دیکھتے ہیں علاقے کے عوام روڈوں پر بھی آ جاتے ہیں، کوئی سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، پتھراؤ بھی ہو جاتا ہے. اجتماعی شعور ہمارا کہاں ہے؟ اجتماعی جو مسائل ہیں اس کے خلاف لوگ آخر باہر سڑکوں پر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں؟ پہلے تو میں اعجاز صاحب کی 2-3 باتوں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو IMF سے ہم نے قرضہ لیا ہے، ہم یہ تو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک ایسا ملک ہے کہ ہم نے IMF سے قرضہ لیا ہے، IMF کا ہی قرضہ واپس کرنے کے لیے. بالکل. وہ تو سیدھی سی بات ہے، ڈیولپمنٹ پہ لگے گا ہی نہیں، وہ تو ان کو چلا جائے گا. یعنی کہ وہ، اور اس کی سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اگر ہم ان سے 70 کروڑ ڈالر مثال کے طور پہ ہم ان سے قرضہ لیا ہے، تو قومی اسمبلی میں گورنمنٹ نے خود بتایا کہ ہم ان کو 1 ارب ڈالر واپس کریں گے، 30 اپنے پلے سے ڈال کے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ تو ہماری ڈیولپمنٹ میں، وہ تو ہم نے وہی کرنا. دوسرا، 1988 سے آج خورشید شاہ نے بھی بڑا اچھا یہ فکر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم قرضے لے رہے ہیں 1988 سے آج تک 200 ارب روپیہ سالانہ اضافہ ہو رہا ہے ان قرضوں کی ادائیگی کی مد میں، سود کی شرح میں. 200 ارب روپیہ یہ کوئی کم رقم نہیں ہے. اب آپ یہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ 2 ارب پونے 2 ارب روپیہ ہمارا ویسے ہی نکلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ہر سال میں، اس سال ہم نے 3 ارب ڈالر ان کو واپس کرنے ہیں، 2.5 ارب ڈالر ہمیں وہ دیں گے. تو یہ آپ خود اندازہ حساب کتاب کر لیں کہ اس میں سے جو بھی یہ غائب ہوگا یہ بیچاری عوام کے اوپر ہی پڑے گا. اب آپ جو اجتماعی شعور کی بات کر رہے ہیں، اجتماعی شعور جو ہے وہ کوئی نہیں ہے ہمارے اندر، بالکل نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ سن لیں. ڈاکٹر شیر افغان نیازی مرحوم جو ہیں، وہ سابق وفاقی وزیر، وہ بڑی اچھی بات کہہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی قوم نہیں ہیں، ہم ریوڑ ہیں، ہجوم ہیں ہم، اور ہماری کوئی اجتماعی سوچ ہے ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم کسی بھی موقع پہ کوئی کامیاب نہیں ہیں. اب آپ موجودہ صورتحال دیکھ لیں ہمارے ملک کی. بلوچستان دیکھیں، وہاں پہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. کوئی اسٹیٹ کی ریٹ وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں زلزلہ آیا لوگوں کو کہا جا رہا ہے بھئی آپ نے امداد نہیں لینی، آپ مار دیے جاؤ گے. وہاں پہ اواران میں سرکاری عمارتوں پہ BLA کا پرچم لہرا رہا ہے، کوئی ریٹ نہیں ہے. وہاں پہ کس کی گورنمنٹ ہے؟ BLA کی. خیبر پختونخوا میں آ جائیں، 100 کوئی مرتبہ کہے، جو مرضی بندہ بات کہے، خیبر پختونخوا میں طالبان کا ہولڈ ہے. جب چاہے وہ اپنا کرتے ہیں، سراؤنڈنگ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. فضل الرحمان بڑی بات واضح کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، کراچی مختلف قومیتوں کا شہر ہے، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ بتہ مافیا، لینڈ مافیا، جو وہ جرائم پیشہ عناصر، ہر دنیا جہاں کی چیز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. پنجاب وہاں پہ بھی دیکھ لیں، کالعدم تنظیمیں ہیں، مشق جمہوری، یعنی کہ، اور مرکز دیکھ لیں، فوج ہے، اس کی ایک الگ دکانداری ہے. ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہیں ان کی ایک الگ ریاست ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے احکامات پہ عمل ہو. وہ ایک جو تصور ہم سمجھتے تھے مقننہ کا، عدلیہ کا، انتظامیہ کا، وہ کہاں ہے؟ وہ انہی چیزوں سے معاشرہ بنتا ہے نا. اور جب آپ نے کسی کو اجتماعی شعور دیا ہی نہیں، اس طرف آنے ہی نہیں دیا، سوچنے ہی نہیں دیا، تو ہر بندہ، راجر صاحب آج کے دور میں آپ طاقتور ہیں تو آپ کسی بھی غریب آدمی کو روک کے جو اس کے ساتھ مرضی کر لیں، وہ بیچارہ غریب آدمی رو پیٹ کے چپ کر جائے گا، وہ اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جو وہاں پہ وہ چلا، مصر میں تحریک چلی، لیبیا میں چلا کہ ایک بندے کے خلاف وہ ایک بندہ اٹھا اور اس کے بعد وہ سارا کچھ ہو گیا. ریڈی پانی تھا نا، مصر میں تھا، طریقے سے ملک میں تھا، تو اس کی وجہ سے سارا جو یہ آج کل عرب ممالک میں زلزلہ آیا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں وہ نہیں ہے. یہاں پہ تو جب تک کو، اب تو معذرت کے ساتھ ہمارا میڈیا بھی، جب تک یہاں پہ 40-50 لوگ روزانہ مر نہ جائے تو خبر نہیں بنتی. 2-4 پہ تو لوگ عام آدمی سوچ گیا تھا اچھا یار شکر ہے آج صرف 4 مرے ہیں. یہ تو ہمارا اجتماعی سوچ ہے. ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ہر بندہ بیچارہ یہ جو اس کو وہ کہتے ہیں نا، یہ ابھی اعجاز صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے بھی سوال کیا کہ سڑکوں پہ کیوں نہیں عوام آتے، تحریک کیوں، کہاں تحریک چلے. ان بیچاروں کو تو اسی حساب کتاب میں ڈال دیا گیا ہے. اب میں آپ خود بھی ماشاءاللہ بال بچوں والے ہیں، یہ بھی بال بچوں والے. آپ خود مجھے خود بتائیں اس موجودہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے،
آپ اپنی سیلری میں گھر کا بجٹ بنا کر دکھا دیں، بچوں کی فیسیں، یہ وہ اخراجات، بجلی کی بل، وہ سارے کے سارا پورا ہو جاتا ہے انہیں چیزوں میں. تو کہاں پہ آپ اجتماعی سوچ تو آپ کی وہاں پہ ہی ختم کر دی. تو آپ یہ اپنی انفرادی گھروں کے معاملات دیکھیں گے یا قوم کا سوچیں گے؟ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. چلے ٹائم ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہلو था ब्रेक ते. ब्रेक खां वापसि मोटंदा तूं. सिद्दीक़ साजिद साहब हिकिड़ी ॻाल्हि कई ज़िलज़िले जे हवाले सां, जेको बलूचिस्तान जी सूरत हाल आहे. असां चाहींदासीं त हिन इशू सां गॾु अॼु पंहिंजे प्रोग्राम जो जेको आख़िरी सेगमेंट आहे उन में उन ज़िलज़िले ते बि कुझु ॻाल्हायूं. अचो था नंढी साई खां पोइ. नाज़रीन प्रोग्राम में बेहद बरिकार. एजाज साहब अभी बात की सिद्दीक़ साहब ने ज़िलज़िले की, तो 2005 का ज़िलज़िला हमने देखा जब नादरन एरियात में, आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में आया. उस वक्त जिस तरह रिस्पांस किया फेडरल गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल डोनर्स ने, और अब बलूचिस्तान में जो आया है, तो कहा तो ये जा रहा है कि जिस तरह बंगाल में जब फ्लड्स आए थे और फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त की जो मरकज़ी हुकूमत थी उसने रिस्पांस नहीं किया और बंगालियों में ये एहसास पैदा हुआ कि कोई हमें पूछने वाला नहीं है. इसी तरह का एक एहसास बलूचिस्तान जो पहले ही जल रहा है, वहाँ पे जिस तरह का रिस्पांस दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक, वहाँ लोग अभी तक बेयारो मददगार पड़े हैं. हमारी मीडिया का कोई उस तरफ फोकस नहीं है, तो वहाँ पे सूरत हाल और ख़राब हो रही है कि ये जो हुकूमत ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है बलूचिस्तान को इस ज़िलज़िले के बाद. नहीं कहता, जब 2010 का सैलाब आया तो मैंने सैलाब के बहुत सारे इलाकों को कवर किया. फिर जब 2011 में सिंध में सैलाब आया तो उस वक्त भी मैंने जब बारिशों वाला सैलाब आया, जब वो बारिशों से जो तबाही आई पूरे सिंध में, तो उस वक्त भी मैंने कुछ कवरेज भी किया. और फिर उस वक्त मैंने अपने टीवी चैनल पर ये कहा, और उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने फेसबुक पर भी और ख़ुद मेरे टीवी चैनल पर फ़ोन कर करके बहुत बुरा भला कहा. मेरा ये कहना था कि जो इलाके एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं या एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी समझे जाते हैं, वहाँ पर जब कोई तबाही आती है तो हम सब दौड़ते हैं. मसलन पूरा मीडिया जब 2005 का ज़लज़ला आया, बहुत बड़ी तबाही थी, इसमें कोई शक नहीं है, सबको रिएक्शन भी उसी तरह देना चाहिए था. तो हमने ये देखा कि ठट्ठा और छोर और पता नहीं कहाँ से लोग दौड़े, अपने घरों के बिस्तर तक लेकर दौड़े मदद के लिए लोगों की. फिर जब 2010 में सैलाब आया तो वो भी उसने चूँकि उन इलाकों को भी इफ़ेक्ट किया था जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी समझे जाते हैं या उनका घर समझे जाते हैं. तो भी यही हुआ कि बदीन, ठट्ठा, कराची और कश्मीर और पता नहीं कहाँ से लोग आए, बलूचिस्तान से भी आए, चागी तक से लोग आए. लेकिन जब 2011 में सिंध में तबाही आई तो रिएक्शन आपको अगर याद हो तो पंजाब में वो रिएक्शन था ही नहीं. यहाँ जो कलेक्शन सेंटर्स थे, खुद सिंधी जर्नलिस्ट ने भी कलेक्शन सेंटर बनाया था, तो उस पर कितना रिएक्शन आया था. यही हाल अब बलूचिस्तान का है. और जो अब ये जो रिएक्शन आ रहा है डॉक्टर अला नदर और उनके साथियों की जानिब से, मैं ये समझता हूँ कि ये वो एहतजाज है फ़ौज के ख़िलाफ़ भी और पाकिस्तान के बाकी सूबों के ख़िलाफ़ भी, कि जब आपकी जानिब ये इस तरह की कोई आफत आती है. तो मैंने ज़ाती तौर पर देखा था कि कई लोग ऐसे हैं जो हमारे दोस्तों में शामिल हैं, लेकिन वो डॉक्टर अला नज़र के साथी हैं, वो चंदा भी जमा कर रहे थे, वो दवाएं भी इकट्ठी कर रहे थे कश्मीर और अप कंट्री लोगों की मदद के लिए. लेकिन जब उनके ऊपर ये आफत आई है तो स्टेट का रेस्पॉन्स ये था कि 48 घंटे तक कौमी असम्बली में कोई वजीर खड़ा होकर ये बयान देने पर तैयार नहीं था कि अब तक की लेटेस्ट अपडेट क्या है. बिल्कुल आप ये बता देते हैं कि जी हम नहीं, आउटरीच हमारी नहीं हो सकी, हमारा अब तक का अपडेट क्या है. तो स्टेट का हमारा रवैया टूवर्ड्स जो सप्रेस्ड हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनकी जानिब बहुत ख़राब है. मतलब हमारा रिएक्शन जो है उनकी जानिब बहुत ख़राब है. हम 48 घंटे के बाद भी हम फिर ये कहते हैं कि हम आधे इलाकों में पहुँच नहीं सके. फिर जिन इलाकों में पहुँचते हैं वहाँ से ये शिकायत आती हैं. जब ये पहुँचे और फिर फायरिंग के वाक़यात हुए तो उसके बाद इन्होंने कहा कि एरियल ड्रॉपिंग का सिलसिला शुरू किया गया. एरियल ड्रॉपिंग में भी फिर एक शिकायत ये आई कि जो उसका जो पैक है एरियल ड्रॉप का, वो पैक इतना ख़राब है और इतनी इन्फीरियर क्वालिटी का है कि वो जब उसको ड्रॉप करते हैं तो वो हवा में फट जाता है, उसके नतीजे में सामान जो है वो बिखर जाता है. सही. तो ये रवैया है हमारा मजमूई तौर पर. इसमें जो आप बात कर रहे थे अभी कि हमारी इज्तिमाई शऊर कहाँ है, और सिद्दीक़ साहब ने ये बात की थी कि हम एक रेवड़ हैं. हम ये साबित करते हैं कि हम एक रेवड़ हैं कि जब हमसे दूर लोगों को, जिनको हमसे शिकायत हैं, अगर कोई मुसीबत आती है तो मीडिया भी इस वक्त टोटल 3 DSNGs जो थी वो कवर करने के लिए गई. ज़्यादातर लोग कवर करने के लिए भी बलूचिस्तान नहीं पहुँचे. तीन टोटल DSNGs थी चैनल्स की जो कराची से गई और फिर वापस आ गई. उनमें से एक का DSNG शायद को अभी वहाँ मौजूद है, वरना लोग जाने पे तैयार नहीं हैं.
اور پھر میڈیا کو اس طرح سے حکومت بھی ریاست بھی ایکسیس نہیں دینا چاہ رہی. ریاست پہلے میڈیا کو اپلفٹ کر کے لے جایا کرتی تھی. بلوچستان کا معاملہ آیا یا سندھ کا فار دیٹ میٹر معاملہ آیا تو ریاست نے وہ ریسپونڈ نہیں کیا اور میڈیا کو وہاں تک لے جا کر وہ ایگنی اور وہ لوگوں کی مشکلات نہیں دکھائی. تو مجموعی طور پر ہم نے بلوچستان کو نیگلیکٹ کیا ہے اور اس کی ہمیں پولیٹیکل امپلیکیشنز چند ہفتوں میں سامنے آ جائیں گے. صدیق صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ وہاں پہ صرف BLA کے ہمیں جھنڈے نظر آ رہے ہیں. حکومت کا ریسپانس آپ سمجھتے ہیں بہت اچھا تھا، لیکن بلوچوں میں پھر بھی وہ اس طرح کی مزاحمت ہے، BLA وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں کرنے دے رہی؟ بالکل، گورنمنٹ کا رسپانس وہاں پہ بہت اچھا تھا. اس میں انہوں نے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، بلوچستان گورنمنٹ ہے، NDMA ہے، ہماری فوج ہے، انہوں نے وہاں پہ جو سامان وغیرہ جو پہنچانا تھا وہ پہنچایا. وہاں پہ 2-3 بڑے مین ایشوز ہیں. ایک تو جو اعجاز نے بات کی سیکیورٹی ایشو ہے، تھریٹ ہے. میں نے BLA کا کہا وہاں پہ وہ علاقہ ناقابل رسائی ہے، اس کا اس علاقے پہ ہولڈ ہے. لوگ اس کو مانتے ہیں، نہ صرف لوگ مانتے ہیں بلکہ وہاں کی ضلعی انتظامیہ بھی اس کے انڈر ہے. وہاں پہ جھنڈے پرچم لگے ہوئے ہیں، خود فوجی لوگ یہ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان سے ہماری بلوچستان کی حکومت نے بھی اپیل کی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ امداد بانٹنے دیں، اور ہماری وفاقی گورنمنٹ نے بھی اپیل کی. کیونکہ وہاں پہ وہ جو ان کا احساس محرومی ہے، جس طرح کا ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا، ان کے ساتھ کا مطلب ہے وہاں کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ جس طرح بلوچستان کا ایک سسٹم ہے اس کو ہم نے برے طریقے سے متاثر کیا اپنے مفادات کے لیے. پھر وہاں پہ جس قسم کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، بہت سے ممالک ہیں، وہ اب ہر ان چیزوں کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. سامان کی کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ نے 10 کروڑ روپے کل دیے، پنجاب کی حکومت نے بھی، عوام نے بھی سامان بھجوایا. سندھ سے سامان گیا، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز گئے، بہت سے جو سامان فوج نے وہاں پہ پہنچایا. یہ ٹھیک ہے، ان کی بات ایریل ڈراپنگ اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی ایشو ہے. وہ ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بناتے ہیں، اسی 130 لے کر جاتے ہیں خاص مقام سے، اس کو وہاں پہ گرایا جاتا ہے، وہاں پہ پھر فوج کے جوان اس کو اٹھاتے ہیں. لیکن وہ ہے ایشو ایسا کہ وہ تھیلے جو ہیں وہ کمزور بنائے گئے ہیں اور اس میں جو سامان ہے وہ بکھرتا ہے، لوگوں کو نہیں ملتا. لیکن اب یہ دو تین جو میجر باتیں، ایک تو صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی کابینہ نہیں ہے. اب وزیر اعلیٰ وہ ہوتا ہے نا، ایک ٹیم ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ان کو پورا وہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے، رسائی کی بات ہے. اب یہ جس قسم کا علاقہ ہے، یہ بھی اس وقت بریفنگ میں موجود تھے اعجاز صاحب جو ISPR کے DG کی جانب سے دی گئی. اب کم از کم و بیش وہ کوئی 500 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو کہ اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے. اواران ہے، مشقے وغیرہ، جو مشقے سب سے زیادہ متاثر ہے میرے ذاتی خیال میں. بلکہ پچھلے دنوں وہ کہا گیا کہ یہ جو ڈیتھ ٹول صحیح تو بتاتے نہیں ہیں، لیکن 1000 کے قریب جو لوگ ہیں اس میں وہ جہاں باق ہوئے ہیں. کچے مکان تھے وہ زیادہ ہوئے ہیں. پھر وہ بکھری ہوئی راجر صاحب آبادی ہے. آپ سندھ کے رہنے والے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو جانتے ہیں. وہاں پہ اگر ایک گھر تک آپ پہنچتے بھی ہیں تو دوسرا گھر وہاں سے ہو سکتا ہے 200 میل کے فاصلے پر، اور اس کو وہاں تک پہنچے ہی نہ. اور پھر وہاں پہ یہ بھی ایک تاثر بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ اس ڈر سے وہ امداد نہیں لیتے کہ جناب یہ گورنمنٹ کی امداد ہے، ہم نہیں لیں گے اور ہمیں بھی والے مار دیں گے. پھر آپ نے وہ واقعہ دیکھا کہ انہوں نے امدادی سامان کے جو ٹرک ہیں وہ چھیننا شروع کر دیے کہ بھئی ہم خود لے کر بانٹیں گے.